قرآن بھی عظمت والا اور محبوب بھی عظمت والا، قرآن بھی شان والا اور محبوب بھی شان والا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا وہ اللہ کا محبوب ہے، اور اس رب نے اپنے محبوب کو بڑی عظمتیں، شانیں، رفعتیں، فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ جس وصف سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھا جائے تو اللہ نے میرے مصطفیٰ کو باکمال اوصاف عطا فرمائے۔ معجزہ شق القمر مکہ مکرمہ کے اندر پیش آیا۔ معجزہ شق القمر سے مراد ہے چاند کو دو ٹکڑے کرنا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں لوگ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس آ کے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر رہے تھے۔ جس کے دل سے بھی میل اتر جاتی، آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا، وہی آ کے آمینہ کے لال کے پاس کلمہ پڑھ کے آمینہ کے لال کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا۔ اور یہ بات کافروں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ دن بدن آئے دن لوگ آمینہ کے لال کی غلامی میں جا رہے ہیں۔ کافروں نے بڑے ہیلے بہانے کیے، لیکن کسی ہیلے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ ایک دن کافر سارے اکٹھے بیٹھ گئے اور آپس میں کیا مشورہ کہ اب کس طرح رب کے محبوب نبی آمینہ کے لال سے مقابلہ کیا جائے اور لوگوں کے اندر ہم اس بات کو اجاگر کر دیں کہ معاذ اللہ یعوذ باللہ یہ اللہ کے نبی نہیں، کوئی جادوگر یا جھوٹے ہیں۔ کافر جب سارے اکٹھے بیٹھ کے مشورہ کیا، مشورے میں ہر بندے نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ کسی نے کہا کہ مکے میں ہم نوجوان لڑکوں کو بھیجیں اور وہ گلی گلی میں یہ اعلان کرے معاذ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا اب یہ اعلان ہم کیسے کریں گے؟ 40 سال تو ہم مکے میں اعلان کرتے رہے محمد صادق الوعد الامین، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سچے بھی ہیں، وعدے کے پکے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ اب 40 سال کے بعد اگر ہم لوگوں کو کہیں گے کہ معاذ اللہ یہ جھوٹے ہیں تو لوگ ہمیں برا کہیں گے کہ 40 سال تو تم ان کی صداقت کے نعرے لگاتے رہے اور آج کہتے ہو کہ وہ جھوٹے ہیں۔ پھر ایک نے مشورہ دیا کہ کچھ جوانوں کو تیار کیا جائے جن کے دل و دماغ میں بتوں کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری جائے، انہیں ننگی تلواریں دے کے
आमीना के लाल के पास भेजा जाए, और वो जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे ना, तो अल्लाह के महबूब बुतों को बुरा भला कह के रब की तौहीद का और रिसालत का सबक इनको पढ़ाएंगे। और जब इनके दिलो दिमाग में बुतों की मोहब्बत होगी, जब बुतों के खिलाफ बात सुनेंगे, तलवारें इनके पास नंगी होंगी, तो ये आमीना के लाल पे हमला कर देंगे और माज़अल्लाह उनको शहीद कर देंगे। अबू लहब कहने लगा, ये सारा काम भी हम पहले कर चुके हैं कि मक्का मुकरमा में खत्ताब के बेटे उमर जैसा जर्री इंसान जब नंगी तलवार लेके आमीना के लाल के पास गया, आमीना के लाल की गर्दन लेने के लिए, लेकिन नहीं आया, अपनी गर्दन दे के और झुका के आ गया। आगे भी तजर्बा हम कर चुके हैं, जो उनके पास जाएगा फिर उन्हीं का बन के रह जाएगा। सबकी राय आ रही है, लेकिन हर राय को रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर अबू लहब कहने लगा, एक मशवरा मेरा मानो, यमन का जो हाकिम और गवर्नर है हबीब बिन मालिक यमनी, बड़ा पंचायती आदमी है, बड़ा फैसला करने वाला आदमी है, ज़हीन है, फतीन है, पढ़ा लिखा है, और हमारा ताल्लुक भी उससे ना बहुत पुराना है, यार है हमारा। हम ऐसे करते हैं कि उसको बुलाएं और उसे कहें कि हमारे और आमीना के लाल मोहम्मद अरबी के दरमियान फैसला कर। सारे काफिर कहने लगे, हां ये बात ठीक है, हबीब बिन मालिक यमनी को बुलाया जाए। काफिरों ने हबीब बिन मालिक यमनी को खत लिख के अपने बंदों को भेजा। हबीब बिन मालिक यमनी ने वो खत पढ़ा, खत पढ़ के ना खत का जवाब लिखा, कहा फलां दिन फलां वक्त पे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम्हारी बात सुन के फिर फैसला किया जाएगा। अब मक्के के काफिर बड़े खुश हैं, बुढ़ियां इस्तिकबाल की तैयारियां हो रही हैं, गलियां सज गई, स्टेज लगाए जा रहे हैं, और काफिर हर तरफ ये ऐलान कर रहे हैं, अब फैसला हो जाएगा, अब फैसला हो जाएगा। गली से गुजरे हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब काफिरों की जबानों से ये बात सुनी ना, आप परेशान हो गए, परेशानी के आलम में आमीना के लाल के पास गए, और रब का महबूब नबी तो वो है ना जो दिलों का भी हाल जानने वाला है। मेरे आका ने अपने यार का चेहरा देखा, फरमाया अबू बकर खैर है? जनाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करते हैं, आका मक्के के काफिरों ने हबीब बिन मालिक यमनी को बुलाया है फैसला करने के लिए, और गलियां सजा दी हैं, स्टेज लगा दी हैं, और मक्के के काफिर बड़े खुश हैं। हर बंदा कहता है अब फैसला हो जाएगा। मेरे आका ये बात सुन के ना मुस्कुराने लग गए। मेरे आका फरमाने लगे, ओ यार अबू बकर परेशान क्यों होता है, फैसला ऐसा होगा सारी दुनिया देखेगी और अल्लाह हमें इस फैसले में फतह अता फरमाएगा, और ये फैसला हमारे हक में होगा और सच्चा फैसला होगा, क्योंकि रब का फैसला है, अल हक़्क़ु यालू वला युला, हक हमेशा गालिब आके रहता है, और ये रब का कुरान कहता है, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जब हक आता है तो बातिल फिर अपने बोरिया बिस्तरा लपेट के दौड़ जाता है, और रब का कुरान कहता है बातिल है ही भागने वाला। मेरे आका फरमाने लगे, परेशान ना हो, फैसला ऐसा होगा कि दुनिया देखेगी, मक्के वालों को लग बता जाएगा। उधर से हबीब बिन मालिक यमनी यमन से चले, मक्का मुकरमा में आए। मक्के के काफिरों ने बड़ा शाना इस्तिकबाल किया। इस्तिकबाल करके जिस हवेली में उन्होंने स्टेज लगाया था, उस हवेली में हबीब बिन मालिक यमनी को ले गए।
بہت بڑا سٹیج لگا ہے، سٹیج پہ 3 بڑیاں کرسیاں ہیں، درمیان میں حبیب بن مالک یمنی کو بٹھایا، دائیں بھائی ابو جہل و ابو لہب بیٹھے۔ حبیب بن مالک یمنی کہنے لگا بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ ابو جہل اور ابو لہب کہنے لگے مکے میں ہم اتنے عرصے سے رہتے ہیں، رشتے میں ہے ہمارا بھتیجا، لیکن اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کا آخری نبی ہے، رب نے اسے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے، وہ رب کا محبوب نبی ہے۔ حالانکہ حبیب بن مالک یمنی تو بڑا ذہین فتین، بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، بتا رب نے اگر نبی بنانا ہوتا تو قبیلے کے کسی سردار اور مالدار اور جگیردار کو بناتا، ایک غریب اور یتیم کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ وہ دعویٰ کرتا کہ میں نبی ہوں۔ نبی تو وہ ہوتا ہے جو مالدار بھی ہو، جگیردار بھی ہو، اور اتنے بڑے بڑے سرمایہ دار، وہ نبی نہیں بنے، اور یہ عبداللہ کا در یتیم نبی بن گیا۔ حالانکہ اللہ کا قرآن تو اعلان کرتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، میرا رب فرماتا ہے مجھے پتا ہے میں نے رسالت کس کو عطا کرنی ہے، مجھے پتا ہے میں نے نبوت کس کو دینی ہے، میں نے رسول کس کو بنانا ہے۔ اور میرا رب فرماتا ہے وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، رب جسے چاہے عزت عطا کر دے اور رب جسے چاہے ذلت دے دے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، رب جو چاہے جس کے مقدر میں لکھ دے، کتاب بھی رب کی ہے، لکھنے والا بھی رب ہے۔ کافر کہنے لگے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے نئے دین کا پرچار کر رہا ہے، نئے دین کے لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے، اور لوگ اس کی باتوں کو مان کے اس کا کلمہ پڑھ کے بتوں کو چھوڑ کے رب وحدہ لا شریک کو سجدہ کرنے لگ گئے۔ حبیب بن مالک یمنی نے جب ساری باتیں سنی نا، کہا اچھا ٹھیک ہے میں نے تمہاری بات سن لی ہے، اب ان کی بات سنوں گا پھر فیصلہ کروں گا۔ ابو جہل ابو لہب کہنے لگے یار تو بڑا ذہین فتین آدمی ہے، بڑا پرانا ہمارا تیرا تعلق ہے، فیصلہ کر، ان کی بات نہیں سننی۔ کہا تم بھی بڑے مکے کے چودھری بنے بیٹھے ہو، تمہیں پتا نہیں فیصلہ کرنے والا دونوں پارٹیوں کی بات نہ سنے تو فیصلہ نہیں کر سکتا، فیصلے میں عدل نہیں کر سکتا، ایسے تو نہیں ہو سکتا، میں پہلے ان کی بات سنوں گا پھر فیصلہ کروں گا۔ مکے کے کافر کہنے لگے اچھا اگر آپ نے ان کی بات سننی ہے نا پھر ان کے پاس نہیں جانا۔ کہا کیوں؟ کہا جو ان کے پاس چلے جاتا ہے نا پھر انہی کا بن کے رہ جاتا ہے، ان کے پاس نہیں جانا۔ اچھا چلے یہ بات بھی تمہاری مان لیتا ہوں، ان کے پاس نہیں جاتا، اپنے بندے بھیجو انہیں بلاؤ اسی حویلی کے اندر، اور وہ آئیں گے میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ لوں گا وہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں۔ کافر کہنے لگے حبیب بن مالک یمنی تو نے آنکھوں میں آنکھیں بھی نہیں ڈالنی۔ کہا کیوں؟ کہا جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈال لیتا ہے پھر انہی کا بن کے رہ جاتا ہے۔ کہا اچھا؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا چلے آنکھوں میں آنکھیں بھی نہیں ڈالتا، ان کے چہرے کو دیکھ کے مجھے پتا چل جائے گا کہ وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں۔ مکے کے کافر کہنے لگے ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا، ان کا چہرہ اتنا نورانی اور روحانی ہے، ان کے چہرے کو جو دیکھ لیتا ہے اللہ اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا۔ حبیب بن مالک یمنی کہنے لگا اچھا بھائی ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھتا، انہیں بلاؤ تو صحیح۔ وہ کہنے لگے بلا لیتے ہیں لیکن آپ نے نظریں اپنی جھکا کے نیچے رکھ کے بات کرنی ہے، ان کو دیکھنا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے بلاؤ۔ انہوں نے اپنے بندے بھیجے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے، اور ادھر کافروں کو اکٹھا کر کے کہا کہ سب نے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا ہے، یہ نہ ہو
کہ جیسے حبیب بن مالک یمنی کا ہم نے کھڑے ہو کے نعرے لگا کے استقبال کیا، یہ نہ ہو کہ آمینہ کے لال آئیں اور پھر تم کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرنے لگ جاؤ۔ کہا کسی نے کھڑے نہیں ہونا۔ سارے کافر کہنے لگے وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم کھڑے کیوں ہو؟ ہم نہیں کھڑے ہوں گے۔ لیکن میرے رب کی منشا کچھ اور ہوتی ہے۔ رب نے فرمایا کافرو تم اپنا زور لگا لو، لیکن محبوب کے استقبال کے لیے میں ہر کافر کے پیچھے فرشتہ کھڑا کروں گا۔ جب آمینہ کا لال آئے گا وہ فرشتہ تمہیں کان سے پکڑ کے کھڑا کر دے گا۔ محبوب میرے لجپال نبی چلے نا، حضور کے یار ساتھ ہیں، جناب فاروق اعظم ساتھ ہیں، جناب صدیق اکبر ساتھ ہیں، مولا علی المرتضیٰ دیگر صحابہ۔ میرے لجپال نبی چلے، کافروں کی حویلی میں پہنچے، میرے لجپال نبی نے قدم رکھا، سارے کافر کھڑے ہو کے میرے مصطفیٰ کا استقبال کرنے لگے۔ میرے آقا بیٹھے، بات چیت شروع ہوئی۔ حبیب بن مالک یمنی نے پوچھا، میرے لجپال نبی نے اپنا تعارف کروایا کہ اللہ نے مجھے مکہ مکرمہ کے اندر بھیجا، فلاں قبیلے اور خاندان کے اندر بھیجا، اور یہ 40 سال یہ مکے کے سارے کافر میری حمایت کا نعرہ لگاتے رہے۔ پورے مکے میں یہ نعرہ بلند ہوتا تھا، محمد صادق الوعد الامین، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سچے بھی ہیں، وعدے کے پکے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ اور اب جب میں نے اعلان نبوت کیا تو یہ مکے والے میرے دشمن بن گئے۔ ساری باتیں جب حبیب بن مالک یمنی نے سنی نا، حبیب بن مالک یمنی کہنے لگا اچھا آپ ایسا کریں، اب اللہ کے نبی ہے تو اللہ اپنے نبیوں کو معجزے عطا کرتا ہے، آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ میرے لجپال نبی فرمانے لگے اے حبیب بن مالک یمنی، اللہ نے دوسرے نبیوں کو معجزے عطا کیے ہیں اور اللہ نے مجھے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے، اور یہ معجزے یہ کافر پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اب بتا، معجزے کو سلیکٹ کرنا تیرا کام ہے اور دکھانا میں رب کے محبوب نبی محمد عربی کا کمال ہے۔ حبیب بن مالک یمنی کہنے لگا کہ اچھا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں نا، دن کا صاف اجالا ہو، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو، آپ سورج کو غروب کر دیں، اندھیرا چھا جائے، چاند کو نکال کے سر پہ لے آئے اور زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، اور میرے دل کی جو حاجت اور میرے دل میں جو بات ہے وہ بتا دے تو میں مان جاؤں گا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ میرے آقا فرمانے لگے اگر یہ معجزہ تجھے دکھا دوں پھر میرا کلمہ پڑھ لے گا؟ آقا کلمہ پڑھ لوں گا، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاؤں گا۔ میرے آقا فرمانے لگے یہ معجزہ تو میں دکھا دیتا ہوں، لیکن ایسے نہیں، معجزہ میں اس وقت دکھاؤں گا جب مکے والوں کو سب کو اکٹھا کر لو۔ اب مکے کے کافر ابو جہل ابو لہب کو ایک دوسرے کو کونیاں مار کے کہتے ہیں نا، دیکھ یہ ہے بندہ پڑھا لکھا پنچایتی آدمی ہے، دیکھ ہم زمین کے معجزے مانگتے رہے اور زمین پہ تو جادو بھی چل جاتا ہے، یہ بندہ پڑھا لکھا ہے، اس نے معجزہ ہی آسمانوں کا مانگا ہے، آسمان پہ جادو تو نہیں چلے گا نا، سورج ہے چوتھے آسمان پہ، چاند ہے پہلے آسمان پہ، اب پتہ چلے گا۔ کہا جی ہمیں منظور ہے، ہم مکے کے سارے لوگوں کو جبل ابو قبیس پہ فلاں دن اکٹھا کر لیں گے، اب معجزہ دکھائیں۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ مکے کے سارے کافر جبل ابو قبیس میں اکٹھے ہو گئے۔ میرے لجپال نبی اپنے در دولت سے اپنے گھر سے نکلے، صحابہ کی جماعت ساتھ ہے، اور میرے لجپال نبی نے یا ایھا المزمل اور مدثر والی چادر اوڑھی ہے۔ میرے آقا خرامہ خرامہ تشریف لے جا رہے ہیں، جبل ابو قبیس کے اوپر میرے لجپال نبی پہنچے، جاتی ہی میرے آقا نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، نفل پڑھ کے اپنے رب کی برگاہ میں اپنی
عرضی پیش کی، فوراً اللہ نے جناب جبریل کو بھیجا۔ جناب جبریل علیہ السلام آ کے عرض کرتے ہیں، اے رب کے محبوب نبی، رب فرماتا ہے میں نے چاند کو سورج کو آپ کے تابع کر دیا ہے۔ چاند کو روشنی بھی آپ کے نور سے ملی ہے، سورج کو نور بھی آپ کے نور سے ملا ہے، یہ آپ کا حکم مانیں گے۔ اور آقا رب فرماتا ہے یہ حبیب بن مالک یمنی کے جو دل کی بات اور حاجت ہے نا، حبیب بن مالک یمنی کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ستیحہ ہے، وہ بول نہیں سکتی، گونگی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتی، نبینا ہے، وہ سن نہیں سکتی، کانوں سے بہری ہے، وہ پاؤں سے چل نہیں سکتی، لنگڑی اور لولی ہے، ہاتھ بھی اس کے سلامت نہیں، بالکل جسم کا صرف لوتھڑا ہے۔ حبیب بن مالک یمنی چاہتا ہے میری بیٹی تندرست ہو جائے، معذوری ختم ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، اور رب فرماتا ہے محبوب آپ صرف نگاہ کر دینا، میں رب اسے سلامت کر دوں گا۔ سارے مکے کے کافر آگے نا، میرے لجپال نبی جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہیں، حبیب بن مالک یمنی پاس ہے، دن چٹا دن چڑھا ہوا ہے، میرے لجپال نبی نے ید اللہ کا گورا ہاتھ اٹھایا، شہادت کی انگلی کا اشارہ فرمایا، سورج اپنی جگہ سے چلا، غروب ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، میرے آقا نے اشارہ کیا، چاند طلوع ہوتا ہے، بالکل سر کے اوپر آتا ہے، میرے آقا فرمانے لگے اب حبیب بن مالک یمنی اعلان کر، میں چاند کو دو ٹکڑے کرنے لگا ہوں۔ حبیب بن مالک یمنی نے اعلان کیا، میرے لجپال نبی نے ید اللہ کا گورا ہاتھ اٹھایا، شہادت کی انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک چاند کا ٹکڑا جبل ابو قبیس کی اس طرف، دوسرا اس طرف۔ حبیب بن مالک یمنی نے جب یہ منظر دیکھا نا، میرے آقا کے قدموں میں گر کے کلمہ عرض کرتا ہے، آقا مجھے کلمہ پڑھا کے ایمان کی دولت عطا فرما۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اب حبیب بن مالک یمنی کہتا ہے آقا اب چاند کو حکم دے جڑ جائے، میرے آقا نے اشارہ کیا، چاند جڑ گیا، میرے آقا نے پھر اشارہ کیا، چاند غروب ہو گیا، اور سورج کو اشارہ کیا، سورج پھر طلوع ہو کے اپنی جگہ پہ آ گئے، اور میرے آقا فرمانے لگے اے حبیب بن مالک یمنی تیرے دل والی بات اور حاجت میں بتاؤں گا کہ تو بتائے گا؟ اب ہے حبیب بن مالک یمنی کے دل میں بات۔ حبیب بن مالک یمنی اب کلمہ پڑھ چکا ہے، آقا آپ ہی کرم نوازی فرما دیں۔ میرے آقا فرمانے لگے تیری ایک بیٹی ہے جس کا نام ستیحہ ہے، تو نے مجھے نام نہیں بتایا، مجھے میرے رب نے بتا دیا ہے، وہ نبینا بھی ہے، بیری بھی ہے، گنگی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، لولی بھی ہے، جا اپنے گھر میں چلا جا، تیرے جانے سے پہلے پہلے اللہ اسے شفا عطا کر کے تندرست فرما دیتا۔ حبیب بن مالک یمنی وہاں سے چلا، اب چلتا ہے نا جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن رب کے محبوب نے فرمایا جا اپنے گھر میں چلا جا۔ چند قدم چلتا ہے، پھر مڑ کے دیکھتا ہے، پھر آگے چلتا ہے، پھر مڑ کے دیکھتا ہے۔ کسی نے پوچھا مڑ مڑ کے کیا دیکھتا ہے؟ حبیب بن مالک یمنی کہتا ہے اپنی آنکھوں میں رب کے محبوب کا نقشہ پکا رہا ہوں، اب تو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، گھر میں جا کے جب آنکھ بند کروں گا نا آمینہ کے لال کا چہرہ سامنے آ جائے گا۔ حبیب بن مالک یمنی اپنے گھر میں پہنچا، گھر کے دروازے پہ دستک دی، وہی بچی اٹھ کے آ کے دروازہ کھولا، دروازہ کھولا۔ حبیب بن مالک یمنی کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بچی بول کے کہتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ابی، اے میرے ابا جان آپ بھی اللہ آپ کی سلامتی ہو۔ حبیب بن مالک یمنی نے دیکھا بچی اتنی حسین و جمیل ہے، بالکل تندرست ہے، اور مجھے ابا جی کہہ کے پکار رہی ہے۔ اپنی بیوی کے پاس گیا، کہا یہ بچی کون ہے؟ کہا وہی ہماری بچی ہے جو جسم کا لوتھڑا پڑی تھی۔ کہا یہ ہماری بچی سلامت کیسی ہو گئی، تندرست کیسے ہو گئی، ٹھیک کیسے ہو گئی؟
حبیب بن مالک یمنی کی بیوی کہنے لگی دوپہر کا وقت تھا، ہم اپنے گھر کے سین میں بیٹھی تھی، اچانک سورج غروب ہو گیا، چاند نکل آیا، پھر ہم نے دیکھا چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ جب چاند دو ٹکڑے ہوا نا، اچانک ہمارے گھر میں روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ جب روشنی ہوئی تو میں نے دیکھا روشنی میں ایک حسین و جمیل چہرے والی ہستی نکلی، وہ ہمارے قریب آئی اور اس بچی کے بستر کے قریب آ کے اپنی کالی چادر سے ہاتھ نکالا۔ جب ہاتھ نکالا تو ہمارا سارا گھر روشن ہو گیا، اور انہوں نے پھر ہاتھ ہماری بچی کے جسم پہ پھیرا۔ جہاں سے ہاتھ پھرتا جا رہا تھا اللہ ہماری بچی کو تندرست کرتا جا رہا تھا۔ اور جب وہ جانے لگے میں نے کہا کون ہے اتنی کرم نوازی فرما کے پھر جا رہے ہیں؟ کرم جو کر دیا ہے اپنا بتا کے بھی تو جائیں۔ جب ہم نے پوچھا تو وہ فرمانے لگے میں ہوں اللہ کا آخری محبوب نبی محمد عربی۔ اور پھر میں نے اور میری بیٹی نے بول کے کہا آپ نے کرم جو کر دیا ہے اس دیدار کے قابل کہاں ہماری نظر ہے؟ آقا یہ تو تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ آقا اتنا کرم جو کر دیا ہے، آقا اب ہمیں کلمہ پڑھا کے ایمان کی دولت سے بھی مالا مال کر جائے۔ آقا کریم ہمیں کلمہ بھی پڑھا کے گئے ہیں۔ حبیب بن مالک یمنی پہلے کلمہ پڑھ چکا ہے، سارا منظر بھی دیکھ چکا ہے۔ اب حبیب بن مالک یمنی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا وہ رب کا محبوب نبی تو میرے پاس تھا، آپ کے پاس کیسے آیا؟ بیوی بول کے کہتی ہے جو رب کا پیارا ہوتا ہے اسے آنے جانے میں دیر ہی نہیں لگتی۔ کہا آپ کدھر گئے تھے؟ کہا مکے والوں نے ایسے بلایا تھا فیصلہ کرنے کے لیے، اور فیصلے کے لیے جب میں گیا کافروں کی بات بھی سنی، رب کے محبوب نبی کی بات بھی سنی۔ پھر یہ معجزہ جو چاند کو دو ٹکڑے تم نے دیکھا ہے، یہ معجزہ میں نے رب کے محبوب نبی سے مانگا تھا۔ یہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو شان اور مقام عطا کیا ہے۔ آؤ اس آقا کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو، اپنے دلوں میں آمینہ کے لال کی محبت